अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब। आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज पाकिस्तान भर में खुशी का समा है और बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में पहुंच चुकी है। ये अगर सफ़र देखा जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, कभी खुशी कभी गम के जैसा रहा, बहुत से अपसेट हुए, लेकिन इस सब के बावजूद आज जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने खेला है, यकीनी तौर पर उसमें हमें जज्बा भी नज़र आया, वलवला भी नज़र आया और एक बॉडी लैंग्वेज, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज के साथ लग ये रहा था कि कोई टीम चैम्पियन का एजाज़ हासिल करने के लिए मैदान में उतरी है। पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को शाहीन कहा जाता है। आज जो शाहीन की इस्तिलाह है, ये जो इस्तारा है, ये तलमी है, इसके मौजिद अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 145वां यौम विलादत भी है। हज़रत इकबाल की तालीमात, उनके अफ़कार, उनका फ़लसफ़ा, किस हद तक हम उन पे अमल पैरा हैं, उनकी जो खुदी का बयान है, उसको लेकर हम किस हद तक आगे निकल चुके हैं, अगर आगे निकले हैं तो कुछ कोल क्यों नहीं टूटा, इस पर भी बात करेंगे और सियासी मामलात पे भी बात करेंगे। इरशाद साहब, आपको भी मुबारक, आपके चाहने वालों को भी मुबारक। क्या राय है आपकी कि एक लम्हे को हमें लगा कि शायद ये वर्ल्ड कप इज़ ओवर फॉर पाकिस्तान, लेकिन अब हम फाइनल में। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, कभी खुशी कभी गम, और हमारी टीम की हार ना मुस्तकिल है, ना उसमें तसलसल है, ना जीत में तसलसल है, लेकिन इस सब के बावजूद आज की परफॉर्मेंस और ओवरऑल कैसे ग्रेड करेंगे? क्या 10 आउट ऑफ 10 करेंगे या आपकी नज़र में आज भी कोई कमी थी जिस पे काबू पाया गया? वो तो दुआएं दे साउथ अफ्रीका को कि जिसने हराया, वो तो दुआएं दे नेदरलैंड को जिसने साउथ अफ्रीका को हराया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया। लेकिन बहरहाल जीत होती है और ये तीसरा मौका है जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। वरना जैसे आगाज हुआ था 23 अक्टूबर को भारत ने 4 विकेटों से हराया, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 रन से हारे, फिर किस्मत की देवी थोड़ी मेहरबान हुई, डकवर्थ लुईस फॉर्मूले पर हमने साउथ अफ्रीका को हराया, फिर उसके बाद हमने हराया नीदरलैंड को, और फिर फाइनल में अब हम पहुंच गए। मैं समझता हूं कि कारकर्दगी जबरदस्त रही। ये वो टीम है जो स्लो टेक ऑफ करती है, और जब टेक ऑफ कर लेती है तो फिर इसको लैंड कराना मुश्किल होता है, ये टेक ऑफ ही करती जाती है। तो मुझे लग रहा है फैसल कि 13 नवंबर को तारीख फिर दोहराई जाएगी। 25 मार्च 1992 को इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान फाइनल जीता था वर्ल्ड कप का। जी, अब देखना ये हमारा हारी होता है या भारत होता है, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान। नहीं, आपकी असेसमेंट क्या है? एक तो मुद्दे मुकाबिल कौन होगा हमारे, और हार्ड फेवरेट टीम कौन सी होगी? देखिए इरशाद साहब, जो जिस तरह से एडिलेड में है दूसरा सेमीफाइनल, और जिस तरीके से भारत जो है वो उसने टेक ऑफ किया है, तो इंग्लिश टीम के लिए एडिलेड, एक तो वहां की विकेट तकरीबन इसी तरह की होगी जैसी सिडनी में आज पाकिस्तान के लिए थी, तो भारत को थोड़ा एडवांटेज होगा इंग्लैंड पर। और मैं समझ रहा हूं कि इससे ज्यादा क्या बात होगी कि पाकिस्तान और भारत फाइनल में आए और 23 अक्टूबर के उस मैच की शिकस्त का बदला ले, जिसमें आपको याद होगा अंपायर ने नो बॉल दे दी, कोहली ने छक्का लगा दिया आखिरी ओवर नवाज का। तो मैं समझता हूँ फाइनल, मेरी अपनी राय भी हो सकता है, माइट बी रॉन्ग, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सही है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक कंपैरिजन जब हम देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स के, ये चौथी बार है कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त दी है। ओवरऑल देखा जाए आउट क्लास किया न्यूजीलैंड ने सभी टीमों को, हर लिहाज से वो बहुत बेहतरीन टीम थी पाकिस्तान की निस्बतन। ये क्या एक तारीखी जो सबकत पाकिस्तान को है, वो भी एक पहलू था कि आज उनके हाथों से गेंद स्लिप हो रही थी, उनके फील्डर्स ने बड़े आसान कैचेस भी छोड़े? देखिए फैसल अब्बासी साहब, लगता ये है कि साउथ अफ्रीका के बाद अब न्यूजीलैंड भी चोकर्स बन गए, क्योंकि जो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट है, जिसमें कि न्यूजीलैंड की टीम जो है शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह से करना चाहिए। आप देखें, अब से 3 बरस कबल जो फाइनल था 2019 के वर्ल्ड कप का, किस तरह इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, फिर उसके बाद जो गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप हुआ, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया, 1992 के वर्ल्ड कप के सेमी न्यूजीलैंड को हराया, 2007 का जो वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में पहला हुआ था T20 वर्ल्ड कप, उसके सेमीफाइनल में केप टाउन में पाकिस्तान ने हराया। तो लगता यह है कि कीवी टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में
تھوڑا سا چوکرز کا ٹیگ اب اس کے ساتھ لگتا جا رہا ہے جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے. اور آج پاکستان نے جو پرفارمنس دی ایکسٹراڈنری کنڈیشن آج فیصل پاکستان کو سوٹ کر رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ سب کانٹیننٹ کی کسی پچ پر میچ ہو رہا ہے کیونکہ گیند رک کر آ رہا تھا, گیند اسپن بھی ہو رہا تھا, اور کیوی ٹیم ٹاس جیت کر خود اپنے جال میں پھنس گئی. وہ سمجھ رہے تھے اسی میدان پر انہوں نے 200 رنز کیے تھے جب وہ آسٹریلیا کے خلاف کھیلے تھے, لیکن آج جس طریقے سے انہوں نے 152 رن بنائے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑی ہی خوش آئند بات تھی. صحیح. یہ بتائیں ایکسپرٹ کے طور پر کہ ہماری ٹیم کا یہ کیا مسئلہ ہے کہ اچانک ایک بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرا دیتی ہے اور بعض اوقات چھوٹی ٹیم سے بالکل ہار جاتی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ آج تو کھیل ہی نہیں رہے, موڈ ہی نہیں بن رہا. یہ کوئی موڈ کا مسئلہ ہے یا تسلسل کیوں نہیں ہے ہمارے ٹیم کے گیم میں؟ یہ ارشاد صاحب آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. آپ دیکھیں نا, زمبابوے جیسی ٹیم سے ہم 1 رن سے ہار گئے, 131 نہیں بنا سکے. ہماری ٹیم کی کارکردگی میں تسلسل کا واقعی میں بہت خیال ہے, کیونکہ کبھی تو جب ہم پہ پریشر پڑتا ہے کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ بابر اور رضوان پہ بہت کرٹیسزم ہو رہا تھا. بابر نے 5 میچوں میں ورلڈ کپ کے صرف 39 رن بنائے تھے اور رضوان نے 103 5 میچوں میں بنائے تھے, لیکن آج جب کرٹیسزم ہو رہا تھا, پریشر آیا, تو آج ان دونوں نے اچھا پرفارم کیا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ عدم تسلسل ہے پاکستان میں, کبھی تو بہت ہی اوپر چلی جاتی ہے اور کبھی بہت نیچے آ جاتی ہے. لیکن اس ٹورنامنٹ سے انہوں نے یقیناً سبق سیکھا ہوگا کہ اب انہیں جو ہے اپنی کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب, آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ تھے اور اپنے انالیسس بھی دے رہے تھے. بہرحال پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے, پاکستانیوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے, اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا خوشی کا دن یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا 145واں یوم ولادت ہے. حضرت اقبال کا فلسفہ اگر ہم دیکھیں, اس میں خودی بھی آتی ہے, اس میں ویژن بھی آتا ہے, اس میں امہ کا تصور بھی آتا ہے, اس میں غلامی سے نجات بھی آتی ہے. اب ارشاد صاحب سوال تو یہ ہے کہ تقاریب ہوئی ہیں, بہت اچھی بات ہے, چھٹی کی وجہ سے ایک اہمیت جو اس دن کی ہے, حضرت اقبال کی جو تعلیمات اور ان کی جو افکار ہیں اس کی جو اہمیت ہے وہ مزید اجاگر ہو گئی. لیکن ہم عمل پیرا کس حد تک ہیں اپنی زندگی کے؟ اگر تمام شعبوں کی ہم بات کریں, سیاست, صحافت, مذہب, عمرانیات, سماجیات, حضرت اقبال کو ہم کہاں رکھتے ہیں اپنے ساتھ؟ میں پہلے شعر پڑھ رہا تھا, علامہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آج ٹیم نے وہی ثابت کیا ہے. ایسے لگ رہا تھا ہم جیت رہے ہیں, پھر ایسے لگنے لگا کہ جناب ہم رک گئے ہیں کسی جگہ پہ, پھر ہم خیر جیت گئے. چلو اچھی بات ہے. علامہ اقبال کے حیثیت ایک صرف فلسفی یا شاعر یا متکلم کی نہیں ہے. دنیا میں کم ایسا ہوا ہے کہ جس شخص نے کوئی تصور دیا ہو, ساتھ ہی یہ بھی بتایا ہو کہ اس تصور کی تکمیل اس شخص کے ذریعے ہو سکتی ہے. مارکس نے جو تصور دیا, یہ نہیں بتایا کہ اب اس کو لینن آگے لے کے بڑھے گا یا خروشچیف بڑھے گا یا کوئی اور بڑھے گا, اور اسی وجہ سے وہ یہ ہوا کہ وہ تصور گڑمڑ ہو گیا. اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. علامہ اقبال نے مسلم قومیت کا تصور دیا اور مسلم قومیت کی بنیاد پر آزاد ریاست کا تصور دیا. یہ بھی ایک یونیک تصور تھا کہ جمہوری ایک نظریہ وطنیت جو تھا وہ دنیا میں چھا گیا تھا, اور ہم محکوم تھے برطانیہ کے جو نظریہ وطنیت کا قائل تھا جی کہ جی وطن سے قومیں بنتی ہیں, اور ایک قوم جو ہوتی ہے ایک علاقے میں رہنے والی, وہ ایک قوم ہوتی ہے اور اس کا وہ وطن سمجھا جاتا ہے. علامہ نے کہا کہ نہیں جناب, مسلم قومیت ایک الگ تشخص ہے, الگ اکائی ہے, الگ وجود ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور یہ بات منوائی کہ مسلم قومیت جو ہے وہ ایک الگ اکائی ہے, تو اس کے لیے الگ وطن بھی چاہیے. جی, جو بڑے بڑے علماء, دانشور, مذہبی اسکالر وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے. جمہوریت میں جو اکثریت کا فیصلہ ہوگا یا قوم کی اکثریت ہوگی وہ مانا جائے گا. علامہ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, مسلم قومیت کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے گا, اور کیا گیا.
پھر انہوں نے مسلم قوم کو یہ بتایا کہ تمہارا لیڈر کون ہو سکتا ہے، اس تصور کی تکمیل کس طرح ممکن ہے، آزاد ریاست اگر حاصل کرنی ہے، اور وہ قائد اعظم کو خود خط لکھا اور ان کو بلایا جو مایوس ہو کے ہندوستان کی سیاست سے چلے گئے تھے، انہیں کہا کہ آ کے اس کی قیادت کریں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک مسلمانوں کی الگ اور آزاد ریاست قائم ہو۔ یہ اس دور میں بات کر رہے ہیں جب دور دور تک برطانیہ کا کوئی مد مقابل نہیں تھا، ایک سپر پاور تھی، اور جس کے کہا جاتا تھا مسلم لیگ کے الیکشن جیتنے کا تصور نہیں تھا، کہا جاتا تھا کہ اس کی جو سلطنت ہے اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی سلطنت ہے۔ ارشاد صاحب، اچھا، اب ہوا یہ قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال کے تصورات کو ہماری جو نئی لیڈرشپ تھی اس نے اپنی وجوہات کی بنیاد پر، اپنے کم مائگی کی بنیاد پر، اپنے فکری الجھاؤ کی بنیاد پر اس سے ہم پیچھے ہٹ گئے، اور وہ پاکستان جو عالم اسلام کے لیے ایک تجربہ گاہ کے طور پر وجود میں آیا تھا، دنیا کے لیے ایک تجربہ گاہ تھا کہ اسلام کے ابدی اصول آج بھی قابل عمل ہیں، وہ اس منزل سے ہم ہٹ گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ریاست اور وہ سلطنت جو ہم نے قائم کی تھی تجربہ گاہ کے طور پر، وہ ایک مختلف تجربات کا امیزہ بن گئی، اور ہم جو سپر پاور برطانیہ سے آزاد ہوئے تھے پھر ایک دفعہ غلام ہو گئے، اس سے بھی کم تر لوگوں کے غلام ہو گئے۔ ارشاد صاحب، اب سوال یہ ہے، اقبال خود ہی کا بہت درس دیتے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم نے کتنا بلند کیا کہ ہمارا کشکول آج تک نہیں ٹوٹ سکا؟ نہیں، بلند نہیں کیا نا، خود ہی کی تصور تو ہم گئے نہیں، ہمیں تو لیڈرشپ وہ ملی جس نے کہا کہ یا تو ہم برطانیہ کے محتاج ہیں، یا ہم امریکہ کے محتاج ہیں، یا ہم اپنے دوستوں کے محتاج ہیں، سعودی عرب کے محتاج ہیں، چین کے محتاج ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ خود ہی کا تصور تو یہ تھا، اقبال کا تصور یہ تھا کہ انسان اور مسلمان اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے جو اس کو اس قدر صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ جو مکالمہ ہے ابلیس کا، اس میں وہ یہ تصور دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور سوال و جواب کرتا ہے، اور پھر ہم یہ ہوا کہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم انڈیا کے سامنے کھڑے ہو سکیں جس سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی، ہم اس قابل نہیں ہوئے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جو ریاستیں آج سے 40-50 سال پہلے ہم سے انسٹرکٹر لے کے جاتی تھیں، اگر ایئر لائن بنانی ہے تو پاکستان مدد کرے، بلڈنگ بنانی ہے پاکستان مدد کرے، یونیورسٹی بنانی ہے پاکستان مدد کرے، فوج بنانی ہے پاکستان مدد کرے، کوئی جدت لانی ہے اپنے نظام میں پاکستان مدد کرے، آج پاکستان ان کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اور جب کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ اس کشکول سے نجات اس وقت حاصل ہوگی جب ہم خودی اور خودداری کی طرف جائیں گے، جب خود کفالت اور خود انحصاری کی طرف جائیں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ تو سسٹم کے خلاف جا رہا ہے، یہ تو سسٹم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یہ تو ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے، یعنی ہم غلامی پر کانے ہو گئے ہیں۔ اور علامہ نے اس چیز کو سب سے بڑی انسان کے لیے تباہ کن چیز بتایا ہے کہ وہ غلامی کو برا سمجھنا ہی چھوڑ دے، غلامی پر قناعت کر لے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ پیٹ سے سوچنا شروع کرتے ہیں۔ غلامی میں کام آتی ہیں کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں۔ ذوق یقین سے ہم محروم ہو گئے، ذوق یقین سے محروم ہو گئے، ہم نے عقل کی بجائے، دل کی بجائے، دماغ کی بجائے ہم نے پیٹ سے سوچنا شروع کیا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ اب شاہین اس کا ویژن دیکھیں، وہ کہتا ہے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ آج شاہین جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلنگ کو سب سے آسان کام سمجھتا ہے، ویڈیو رسپیکٹ۔ یہ حالات ہیں۔ بہرحال ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, کچھ سیاسی حوالے سے بھی بات کریں گے. ارشاد صاحب, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اچانک نجی دورے پر لندن چلے گئے. اب یہ اچانک ان کا جانا, سب آپ کو کیا لگتا ہے اس کے جانے کی وجوہات کیا ہیں؟ جانے کا بھی ایسے ہے کہ انہوں نے مصر سے ٹویٹ کیا کہ میں پاکستان کی طرف روانہ ہوں. اس کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا, اور اس کے بعد خبر آئی مریم اورنگزیب صاحبہ نے غالباً اعلان کیا وہ لندن جا رہے ہیں. تو یہ حیران کن بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی منصوبہ پلاننگ کے تحت نہیں, ارادے کے تحت نہیں ہوا. اچانک انہیں کوئی ایسی اطلاع ملی یا ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے انہیں مشاورت کے لیے لندن جانا پڑا. اب اس میں دو ایشوز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک محاذ آرائی ہے, تصادم ہے, معیشت جس طرح ہماری روز بروز روبہ زوال ہے, اور اس کی وجہ سے الیکشن کی ڈیمانڈ یا مذاکرات کے, الیکشن تو خیر بعد کی بات ہے, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان رابطوں کی, مذاکرات کی, مفاہمت کی ضرورت بڑھ گئی ہے. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب کو آن بورڈ لینا ضروری ہے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں عمران خان کو کوئی فیس سیونگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا جو 29 مئی کا تقرر ہے, تقرر یا توسیع, یہ بھی امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا ارشاد صاحب, ایک ضمنی سوال ہے, کیا فیس سیونگ نہ بھی دینا چاہیں میاں صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ انٹرسٹ نواز شریف اور عمران خان کے اب کامن ہو گئے ہیں؟ نہیں, وہ کامن ہو گئے ہیں, لیکن کیا شہباز شریف صاحب وہ چاہتے ہیں جو نواز شریف صاحب چاہتے ہیں؟ ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے کہ کیا اگر نواز شریف صاحب اور عمران خان چاہتے بھی ہوں, ان کے جو انٹرسٹ کامن ہیں, جو ان کا ایک ان کے درمیان ایک غیر محسوس قسم کی مفاہمت ہونی چاہیے ان ایشوز پر, کیا عمران خان صاحب وہ چاہیں گے یا زرداری صاحب وہ چاہیں گے؟ تو یہ بھی تو ایم کیو ایم چاہے گی, چودھری شجاعت صاحب چاہیں گے, یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. تو اس لیے جب تک خود نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک 100% بعض ایشوز پر, بعض حساس ایشوز پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا. لیکن یہ یعنی جو بات کھل کر ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا جب تک ہونا چاہیے, ہوگا تو تبھی ہوگا نا. اس لیے جب خان صاحب اپنا میاں نواز شریف صاحب نے کھل کر یہ کہہ دیا کہ عمران خان کو اب فیس سیونگ نہیں دینی, ہر قیمت پر آپ نے مدت پوری کرنی ہے, تو پھر میاں شہباز شریف صاحب تو باؤنڈ ہے. لیکن کیا یہ صورتحال جو ہے ملک کے, حکومت کے, موجودہ سسٹم کے اور خود مسلم لیگ کے مفاد میں ہے؟ کیا مسلم لیگ یہ افورڈ کرتی ہے؟ بڑا اہم نکتہ ہے. پہلے اس نے الیکشن نہ کرا کے سیاسی قربانی دی. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کر دی, اپنی جو مقبولیت ہے وہ کھو دی, ضمنی الیکشن اس کا ہے. اب اگر وہ مدت پوری کرنے کے چکر میں مزید نقصان اٹھاتے ہیں, تو کیا یہاں ان کے جو کارکن ہیں, جو ان کے لیڈر ہیں, جو الیکٹیبلز ہیں, وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ لیکن ارشاد صاحب ان کا یہ بھی ماننا ہے نا, دیکھیں ایک تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم مدت پوری کرتے ہیں تو عمران خان کا بیانیہ اور کمزور ہوگا. دوسرا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کو جب واپس لایا گیا تو ان کا یہ بھی تھا مشن کہ ہم معاشی اعتبار سے کسی نہ کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائیں کہ ہمیں بطور حکومت فیس سیونگ مل جائے. اب یہ معاملات ہیں. بہرحال رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ہم ان سے پوچھتے جی رانا تنویر صاحب بہت شکریہ, وفاقی وزیر ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور رانا تو ٹیم کی جیت کی آپ کو بھی مبارک ہو, آپ بھی یقینی طور پہ خوشی کا لمحہ ہے. دوسرا یہ سمجھ نہیں آ رہی, بالکل آؤٹ آف بلو شہباز شریف صاحب رات گئے, لندن چلے گئے, کیا خیریت ہے سب؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک چکر لگا لیا کہ قریب ہوں تو مل کے آؤں فیملی کو, لیکن جب جائیں گے تو ڈیفینیٹلی سیاسی حالات جو ہیں یا جتنی بھی گورنمنٹ کے معاملات ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں.
کیونکہ وہ ہمارے قائد ہیں اور ان کے بغیر تو ادھر سے بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں وہ جاتے ہیں تو میرا حال ہے وہاں پہ کچھ فیصلے کرتے ہیں اور فیوچر کے لیے سیاسی طور پہ بھی جو معاملات ہیں اور دوسرے معاملات انتظامی معاملات بھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ نومبر کا مہینہ بڑا کروشل ہے، کچھ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ دوسرے معاملات بھی ایسے ہیں، لانگ مارچ یا دوسری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہاں سیاسی طور پہ بھی بات چیت ہوگی اور یقینی طور پہ وہ کوئی گائیڈ بھی کریں گے، کوئی ڈائریکشن بھی دیں گے میاں نواز شریف صاحب. تو وہ میرا حال اچھا ہے کہ ان کا چکر لگ گیا ہے اور وہاں پہ کچھ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ وہ واپس آئیں گے اور پھر انشاءاللہ یہاں کے اس کے مطابق آگے بڑھیں گے ہم. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ مسلم لیگ کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا ہے یا اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ اب توسیع ہوگی یا نیا تقرر ہوگا، نیو اپائنٹمنٹ ہوگی، اس پہ کلیئر ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میرا حال ہے جب میاں صاحب واپس آئیں گے پرائم منسٹر صاحب تو لندن سے، تو اس وقت میرا حال کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گے وہ. اچھا. کیونکہ پہلے جو چیزیں ادھر کوئی ہیں وہ اتنی فارملی ڈسکس تو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس پہ میرا کبھی ڈسکشن اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے. صحیح. کوئی ایسے ہی ہے، کوئی جیسے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی رائے پوچھ لیتے ہیں. جی. لیکن میرا اس پہ کبھی کوئی سیریس جو ڈسکشن ہے کہ ایکسٹینشن ہو یا کوئی نیا آرمی چیف لگایا جائے، تو اس میں میرا زیادہ تو جو چیز چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی. لیکن ابھی جی فرمائیں. ابھی میرا خیال ہے فائنل چیزیں آنے والے ہفتے میں ہو جائیں گی. وہ میرا خیال ہے جو بھی پروسیس ہونا ہے وہ شروع ہو جائے گا. آج ایک انگریزی اخبار نے ایک سٹوری شائع کی ہے اور وہ اخبار نویس جو ہیں وہ میاں صاحب کے اور مریم صاحبہ کے اور شہباز شریف صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں، مسلم لیگ کی حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پر ان کے دوستوں کی طرف سے، یعنی پارٹی کولیگز کی طرف سے یہ خواہش کی جا رہی ہے یا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ایکسٹینشن کی طرف جائیں. اس طرح جو عمران خان جو چاہتا ہے کہ الیکشن کے بعد ہی نئی اپائنٹمنٹ ہو، وہ بھی پوری ہو جائے گی اور ہمارے لیے بھی مفید ہوگا. تو یہ بات آپ نے سنی یا آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو شہباز شریف صاحب کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، فیصلہ تو انہوں نے خود کرنا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر پرویژن میں ہے اور اس وقت کوئی سچویشن ایسی ہے جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک شرط بھی پوری ہو جاتی ہے اور جو ہے جو سٹیٹس کو ہے اگر اس طرح آگے چلایا جائے اور ناٹ فار اے لانگر پیریڈ اور کچھ ٹائم کے لیے لیٹ سے سال ہو یا 6 مہینے ہو یا 8 مہینے ہو، تو اس پہ بھی میرا لیے کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن ابھی تک کوئی بھی میں نے کہا کہ حتمی جو چیز ہے وہ جب لندن سے واپس آئیں گے تو پھر اس کے ذہن میں جو کلیئرٹی کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ چیزیں تو ساری جب ایکسٹینشن کا ایک سلسلہ پاس میں رہا ہے مختلف اوقات میں، تو اس میں میرا خیال ہے یہ بھی چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے جب اپائنٹمنٹ آتی ہے کہ نہیں کی جائے یا ایکسٹینشن دی جائے. تو میرا دونوں چیزیں ہی ہیں. یعنی ایکسٹینشن کا امکان رد نہیں کر سکتے رانا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک سوال یہ ہے جی، عمومی طور پہ جب بھی اس طرح کا مرحلہ آتا ہے تو وہ کچھ ہفتے قبل اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے، نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے. اب شہباز شریف صاحب کیا واپس آتے ہی یہ اعلان کر دیں گے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، یا ابھی آپ اور ٹائم لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے جب وہ واپس آتے ہیں تو اس کے اگلے ہفتے میں میرا کوئی چیزیں جو کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گی، کیونکہ ٹائم بھی اب نہیں ہے. اب اگلے ہفتہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا خیال ہے کافی ٹائم بھی قریب ہو جائے گا. 25-26 تاریخ اگلے ہفتے کو ہو جائے گی. جو اس ہفتے کو تو سنڈے کو 20 ہے، تو یہ آئیں گے ہی واپس. تو اس وقت تو سارے یہ میرا خیال ہے سیٹرڈے ہوگا یا سنڈے ہوگا، تو وہ شہباز صاحب جب واپس آئیں گے تو میرا یہ چیزیں اگلے ہفتے کلیئر ہو جائیں گی. رانا صاحب اس وقت جو صورتحال ہے معاشی، اسحاق ڈار صاحب نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی ڈالر کو
واپس لانے کی 200 سے نیچے وہ نہیں آ سکے. پھر سعودی عرب گئے, چین گئے شہباز شریف صاحب, وہاں سے ریلیف پیکج بھی ملا, لیکن جو سیلاب کا نقصان ہوا ہے اس پر چونکہ ہمیں امداد نہیں ملی, تو ہمارے ریزرو نہ تو ریزرو بڑھ رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے اس پوزیشن میں حکومت اب آ رہی ہے کہ وہ مہنگائی پر قابو پا سکے یا جو ریلیف عوام کو دینا ہے دے سکے. تو ایسی صورتحال میں جب معیشت سنبھل نہیں رہی, عدم استحکام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے, کیا ضرورت نہیں ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھیں, جس کی وجہ سے کم از کم لوگوں کو یہ سکون ہو, اطمینان ہو کہ جناب اب ہم استحکام کی طرف جا رہے ہیں, تو مذاکرات کی طرف آپ کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیں, جو پہلے آپ نے اکنامک سچویشن کی بات کی ہے وہ تو بالکل آپ کا جو تجزیہ ہے, جو فیکٹس ہیں وہ تو بالکل آپ کے سامنے ہیں جی. اور اس کی جو جب ہم بات کرتے ہیں, یہ پچھلے چار سال کی جو حکمرانی تھی, پالیسیز تھی, اکنامک پالیسیز تھیں, وہ اسی کا نتیجہ ہے. لیکن وہ سنبھل نہیں پائی, اس لیے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو باہر سے ایک تو جو کریڈیبلٹی تھی وہ کچھ سابقہ حکمرانوں کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی ایز اے سوورن اسٹیٹ, جو ہم ایک فیصلے کرتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس سے جب ڈیویشن ہوئی تو اس پہ بھی پرابلم کافی آئی. اور وہ جو ادارے ہیں یا کچھ ہمیں امداد کرتے ہیں مختلف, چاہے ایشین بینک ہو, ورلڈ بینک ہو, یا IMF ہو, یا دوسرے سعودیز ہوں, چائنیز ہوں, تو یہ ساری ایک ہی اب اتفاق سے یہ لنکڈ ہیں IMF کی ساری ڈیسیژن کے ساتھ. صحیح. تو وہ چیزیں ڈول ڈرم میں چلتی ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ IMF کوئی 9th وہ جو پروگرام ہے اس میں بھی وہ تھوڑا سا اس سپیڈ سے نہیں آگے بڑھ رہا جس سپیڈ سے بڑھنا چاہیے. صحیح. دوسری طرف مہنگائی بالکل ہے, لیکن اگر میں ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں, آل اوور دا ورلڈ یہ سچویشن بڑی بری ہوئی ہے. جو بہت بڑے بڑے ملک ہیں, بڑے امیر ہیں, جن کی اکانومی بہت بڑی ہیں, اسٹرانگ ہیں, ان میں پریشر ہے. اور جو ڈالر کے ساتھ منسلک ہیں, آپ اگر ہماری طرح کے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں تو کسی جگہ لبنان میں 40,000. جی, یہ بات باقی رہی بات جو آپ بات کر رہے ہیں, دوسرا جو آپ نے کہا تھا کہ دوسری بات آپ نے کیا کی تھی کہ ڈائلاگ کی طرف کیوں نہیں جاتے تاکہ استحکام کا تصور. دیکھیں, ہماری طرف سے شاہ صاحب, فیصل صاحب, بالکل ڈائلاگ ہی ایک ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل ایک طریقہ ہے, ڈائلاگ ہونے چاہیے, ورنہ یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے ڈیموکریسی کا یا پولیٹیکل پروسیس کا. لیکن انفارچونیٹلی جو دوسری طرف پارٹی ہے وہ ڈیموکریٹک بھی نہیں ہے, پولیٹیکل لوگ بھی نہیں ہیں, ایک ان کا ذہن بڑا فاشسٹ قسم کا ہے. وہ کنڈیشنز کے ساتھ کہتے ہیں ہم ڈائلاگ کرتے ہیں. یہ شروع سے میں نے دیکھا ہے, جب یہ ان کی گورنمنٹ کی, جب ہمارے ساتھ وہ بیٹھتے تھے نیشنل اسمبلی میں, تو ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل یہی ہوتا تھا کہ جو ہم نے کہا وہ مان جائیں, ورنہ ٹھیک ہے اپنا کام کریں. تو وہ جو ایک طریقہ مروجہ طریقہ کار ہے, اس کے مطابق غیر مشروط طور پہ, ہاں اس ایجنڈے میں تو یہ بات ہو سکتی ہے جی, یہ ایجنڈے میں ڈالیں, الیکشن ڈیٹ ڈالیں, اس میں یہ ڈالیں, اس میں یہ ڈالیں, اس میں فلاں چیز ڈال دیں جو ڈسکشن میں آئے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہمیں ڈیٹ دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر ہم نے کیا بیٹھنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ ہم غیر مشروط انکنڈیشنل ڈائلاگ جو ایک مروجہ طریقہ ہے کرنے کو تیار ہیں, ہر وقت کرنے کو تیار ہیں. پولیٹیکل لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے, بہت فیس کیا ہوا ہے ساری چیزوں کو. مشرف دور کو بھی آپ نے دیکھا, بڑی مشکل حالات سے PMLN. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں, لیکن اس کے لیے جمہوری رویے ہونے بہت ضروری ہیں. تو دوسری طرف جو PM آپ کہتے ہیں وہ تو سارے جمہوری لوگ ہیں, اس میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے یا ٹالرنس نہیں ہے یا جمہوری رویہ نہیں ہے. رانا صاحب, بات یہ ہے کہ اگر ڈائلاگ نہیں ہوتا, اس کو عمران خان کو تو فائدہ ہو رہا ہے. عدم استحکام کا سب سے زیادہ فائدہ وہ اٹھا رہا ہے, سیاسی عدم استحکام کا, کیونکہ اس کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. آپ کو حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے, معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ذمہ داری آپ پر ہے. تو یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جیسے تیسے ان کو لائیں مذاکرات کی میز پر. یہ بڑی آپ نے اچھی پھر بات اچھی کی ہے شاہ صاحب. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو فرسٹ جو ذمہ داری ہے وہ ہماری ہے, لیکن اس سے دوسری جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک ذمہ دار اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کی بھی ہوتی ہے, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے ہمارا
سسٹم ہو, ڈیموکریٹک سسٹم ہو, جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا نظام ہے, اگر وہ دونوں نظام کو ایک ایسا جمہوری پارٹی کے نام پہ, ایک پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ وہ اس کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے, اس نظام کو کمزور کر رہا ہے, اکانومی کو کمزور کر رہا ہے, اس کی وجہ سے کمزور ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ اپروچ بالکل ایک غیر سنجیدہ یا غیر جمہوری رویے جو ان کے ہیں بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم کتنی دور تک جا سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں, ٹھیک ہم ہے رانا صاحب جی, ہر چیز پہ بات کرنے کو تیار ہے, میں آپ کے چینل پہ بھی کہہ رہا ہوں بیٹھے بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن مجھے بتائیں یہ کیا آئینی طریقہ ہے کہ آپ صوبے چڑھائی کر دیں؟ وہ تو بغاوت میں ہی. اچھا رانا صاحب اس پہ ذرا آتے ہیں ایک بریک کے بعد, رانا صاحب اس پہ آتے ہیں, لانگ مارچ پہ بھی آتے ہیں, اس کا کیا ہے؟ دوسرا آپ نے یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ آپ کو 100% یقین ہے کہ عمران خان نے اپنے اوپر خود حملہ کرایا. اب اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے شواہد کیا ہیں؟ بریک کے بعد یہ آپ سے جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رانا تنویر صاحب, آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ 100% یقین ہے کہ عمران خان نے اپنے اوپر حملہ خود کرایا. یہ اس کے حقائق کیا ہیں, اس کے شواہد کیا ہیں؟ اگر یہ حملہ خود تھا تو آپ کی پارٹی لیڈرشپ سے لے کے کارکنان تک سب اس حملے کی پھر مذمت کیوں کر رہے تھے؟ دیکھیں جو وہ فیصل صاحب جو مذمت والی بات ہے, کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا اس وقت, تو میرا حال یہی ماحول تھا کہ ہمیں کنڈیم بھی کرنا چاہیے, اور چیزیں ایسی سامنے بھی نہیں آتی کہ آل آف اے سڈن یہ چیز سامنے آئی, تو اس وقت تو بندہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ حقائق کیا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا پارٹی کی لیڈرشپ کا کیا خیال ہے یا کس طرح معاملات کو دیکھتے ہیں. لیکن جو میرا جو تجربہ ہے یا جس طرح ہماری بیک گراؤنڈ ہے رورل ایریا کی, میں نے جو سارا واقعہ دیکھا ہے اس میں ایک شخص فائر آگے کرتا ہے, تو آپ مجھے بتائیں اس کنٹینر پہ ایک مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں, اگر لگی ہیں تو کسی اور اتنا ہجوم تھا کنٹینر پہ, کوئی اور بندہ ایک نہیں جو جس کو گولی لگی ہے. عمران خان صاحب, رانا صاحب احمد چٹھا تو ہسپتال میں ہیں, وہ ان کو تو گولیاں لگی ہیں. نہیں, احمد چٹھا صاحب کو لگی ہیں نہیں لگی وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ ہجوم ہے جی ایک کنٹینر پہ, آپ بھی ذرا ویژوائز کر لیں اس کو کہ کنٹینر ہے, اس کے آگے ان کے گارڈ تھے, اور جو زخمی ہوئے ہیں نیچے جو ایک لسٹ ہے 8-10 بندوں کی, اور جو بندہ مرا ہے وہ اوپر سے گارڈ نے جب اس نے فائر کیا ہے اس لڑکے نے, تو اس فائر کے جواب میں انہوں نے فائرنگ کیا جیسے نیچے, کیونکہ وہ اوپر تھے, نیچے انہوں نے کیا تو لڑکا ان کے فائر سے لگا ہے, مرا ہے, اس کی موت واقع ہوئی ہے اور دوسرے زخمی ہوئے ہیں. لیکن رانا صاحب احمد چٹھا تو کنٹینر پہ عمران خان کے ساتھ تھے, احمد چٹھا وہاں میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن مجھے بتائیں کہ باقی عمران خان کے مجھے بتائیں کہ آگے تو ان کے سارے وہ شیلڈ تھی, یہاں تک جو بھی کنٹینر بنا ہوا تھا, لکڑی تھی, لوہا تھا, کوئی بھی تھا, تو مجھے بتائیں وہ کہتے ہیں ایک گولی لگی ہے, کبھی کہتے ہیں 2 لگی ہیں, کسی کو دکھانے کو تیار نہیں. کسی کو جو وہ ریسکیو والا لڑکا ہے اس کو انہوں نے سسپینڈ بھی شاید کر دیا, آج میں دیکھ رہا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ یا کسی وہ آیا ہوا تھا, اس کو ڈسمس بھی کر رہے ہیں کہ اس نے جا کے پٹی کی تھی, اور اس نے جو بیان دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ زخم تھا, کس طرح کا تھا, سکریچ آیا یا کیا آیا ہے, کیا بلیڈنگ ہوئی نہیں ہوئی. مجھے بتائیں ارشاد صاحب 9mm کی گولی لگی ہو, 3 گولیاں لگی ہوں, اور بندہ 3 گھنٹے وہ چلا جائے دور, میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. آپ بھی بہت آپ کی زندگی گزری ہے اور اس میں آپ نے معاملات دیکھے ہیں. یہ کوئی انوکھی گولی تھی جو ایک گولی لگے اور بندہ ٹانگ پہ لگے, کوئی ایک گولی کا سوائے فریکچر یا ہڈی کو نہیں لگی کسی کو, صرف وہی گزر کے چلی گئی ہے. رانا صاحب ایک اطلاع یہ ہے, اگر ایک ٹانگ پہ اس کے ذرات لگے ہیں, وہ آج ان کا اپنا بیان تھا, نہیں 3 گولیاں مجھے ایک ٹانگ پہ لگی ہیں, باقی ذرات ہیں, تو اس ٹانگ پہ بھی انہوں نے پوری ٹانگ پہ پٹی کی ہوئی ہے. یہ نہ کریں ایسے. وہ کہتا نہیں یہ پارٹ پہلے چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی میں یہ ہوا تھا, کبھی رائٹ بازو تھا, کبھی لیفٹ بازو تھا, سٹرنگ جو لگی ہوئی تھی, اس طرح وہ شہباز گل کا
یہ نہ کریں اس پہ. یہ کوئی کمیشن بنا ہے نا جی تو آنے دیں ساری چیزیں سامنے. دوسری میری ایک اور آپ سے گزارش ہے جی جی کہ وہ جو لڑکا ہے وہ کسٹڈی میں ہے پنجاب کی پولیس کے یا پنجاب گورنمنٹ کے پاس جی اور سی ڈی ٹی کے پاس ہے جو بہت ہی ایک پروفیشنل قسم کا ٹیررزم کو ٹیررسٹوں کو ڈیل کرتا ہے. جی وہ وہاں سے نکالیں نا کہ بھائی آپ کے پیچھے کون تھا, کیا کیا آپ نے, کیوں کیا ہے, جی آپ کے پیچھے ایک تھا, دو تھا, کہاں یہ سازش ہوئی ہے. جی اب یہ ہے بھی سی ڈی ٹی کے پاس, جی ہے بھی پولیس کے پاس, ہے بھی پنجاب گورنمنٹ کے پاس. جی اگر نہیں تو ہمیں دے دیں, ہم آپ کو پتہ کر دیتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ کیا تھا. ٹھیک. اچھا رانا صاحب کیونکہ ایک اطلاع یہ ہے, فلاپ ہو گیا تھا فیصل صاحب, اس کا چل ہی نہیں رہا تھا, وہ تو 7 دن گھوم رہا تھا ادھر ہی. نہیں لیکن اب تو کل سے وہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اگر وہ فلاپ تھا اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تو وہ تو دوبارہ شروع کر رہے ہیں کل سے. شروع کریں, بسم اللہ شروع کریں, لیکن میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے جی صرف پنجاب گورنمنٹ کو ہٹا دیں. جی اگر کوئی سڑک پہ آ گیا تو میں کہوں گا واقعی یہ بڑا پاپولر تو ہے, نہیں تو واقعی یہ بڑے لوگ. اب آپ کی حکومت کا کوئی ارادہ ہے گورنر راج لگانے کا؟ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں, رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب, تو کیا آپ کا ارادہ ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے ہی صحیح گورنر راج لگا کے معاملات ٹھیک کریں؟ میں بھی اس حق میں ہوں. میں نے تو بہت پہلے دن سے کہہ دیا تھا, ابھی انہوں نے کہا, میں نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ گورنر راج لگائیں. اچھا کیونکہ یہ ہماری جو اس وقت کنڈیشن ہے, اکنامک کنڈیشن ہے یا لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن انہوں نے بنائی ہوئی ہے, جو لوگوں کی زندگیوں کو انہوں نے مشکلات میں ڈالا ہوا ہے, جی اس کو کیسے ہم برداشت کر رہے ہیں. جی گورنر آج ایک آئینی طریقہ کار ہے اور ان حالات کی متقاضی ہوتا ہے وہ کہ جب ایسے قسم کے حالات آ جائیں, گورنر اس میں کبھی حملہ ہوا ہے. رانا صاحب اب ایک سوال ہے, آپ کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی, رانا صاحب ایک سے آپ کی, رانا ثناء اللہ صاحب کی, گورنر بلیغ الرحمان صاحب کی یہ بات مانی کیوں نہیں جا رہی؟ کون رکاوٹ ہے گورنر راج لگانے میں؟ بس میرا حال گورنمنٹ خیر وہ کر رہی ہوگی, سوچ رہی ہوگی کہ بھئی اس کو بہت اور دیکھا جائے اور ان کو عقل شاید آ جائے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وزراء جو ہیں اگر وہ جلسوں کو پروسیشن کو لیڈ کریں, راجہ بشار یہاں کرسیاں وہاں پہ کرسیاں کر کے سڑک بند کی ہوئی تھی, بیٹھے ہوئے تھے. اچھا رانا صاحب ایک سوال ہے, رانا صاحب ایک آخری سوال ہے. رانا صاحب یہ کیا جب آپ, یہ نظام, رانا صاحب 6 مہینے سے آپ کے پی کے میں گورنر نہیں لگا سکے اور آپ پھر اب گورنر راج کی بات کرتے ہیں, یہ حکومت کتنی سٹرونگ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے آپ کی اپنی صفوں سے اس کی مخالفت شروع ہو جائے گی؟ نہیں, مخالفت تو نہیں شروع ہو جائے گی, لیکن کچھ ایشوز ہیں جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے اس طرح, جس طرح دیکھنا عمران خان کہتا ہے کہ جی جب تک 2/3 میجورٹی نہ ہو میں نے حکومت ہی نہیں لینی. سمپل میجورٹی سے بھی نہیں, کولیشن گورنمنٹ اس نے بھی چلائی ہے اور بیساکھیوں سے چلائی ہے, سپورٹ سے چلائی ہے. لا بھی پاس ہوتا تھا, لیجسلیشن ہوتی تھی تو وہ فونوں کے ذریعے ہوتی تھی, تو ایجنڈا بھی بنتا تھا اسمبلی کا, کسی اور جگہ بنتا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں آفس کھلا ہوا تھا وہاں پہ. لیکن ہماری تو کولیشن آپ کو پتہ ہے کس طرح کی ہے. دیکھو بہت سارے ٹائٹ رو میں آپ نا, یو آر واکنگ آن اے ٹائٹ رو, جب رو اس پہ چلیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں, اگر آگے سے آپ کا بندہ بھی ایسا ہو آپ کو ٹکرا ہوا جو غیر سنجیدہ ہو, جو فاشسٹ ہو, جس کی سوچ ڈیموکریٹک نہ ہو, یا عزائم کچھ اور ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. عزائم تو میں تو عزائم پہ بھی شک کرتا ہوں. رانا صاحب پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے, بہت شکریہ. رانا تنویر صاحب وفاقی وزیر برائے تعلیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.